On the behalf of Pakistan Islamic Medical Association, sir, I'd like to pay my regard to Dr. Sayyid Sham, who came live here with us and acknowledged us about the roots of training in the United Kingdom. Now, moving on with the pace of a predetermined schedule of the Career Guidance Seminar, I'd like to invite Dr. Vina Shamsi. She is the graduate of Bakai Medical University. She is the head of department of the PGME department at the Indus University Hospital, Karachi. She came here from Karachi all the way for this session just for you guys, and I hope you will guys will enjoy this session. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First of all, डॉक्टर काशिफ शाज़दी का बहुत बहुत शुक्रिया. उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी. जब उन्होंने कहा मैंने मना नहीं किया. बाद में सोचा, ब्रोशर देखा, मैंने कहा यूके, यूएस, न्यूजीलैंड, मिडिल ईस्ट, मैं क्या बताऊंगी? मैं क्या ऐसा बताऊंगी कि बच्चे कहें कि हाँ मुझे पाकिस्तान में रहना है. थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मुझसे पहली बारी प्रेजेंटेशन थी, बहुत आसान कर. हर एक के पास हमारे मुल्क की डिग्री के लिए रिस्पेक्ट था. सब ने कहा पाकिस्तानी डॉक्टर्स बहुत अच्छा फेयर करते हैं. मिडिल ईस्ट में कहा गया कि आप अपनी पहली ग्रेजुएशन यहाँ से करके आइए, आपकी अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी. डॉक्टर काशिफ ने एक बात कही थी कि प्लान ए होना चाहिए, प्लान बी होना चाहिए. अगर आप बहुत स्मार्ट हैं, आपका EQ बहुत अच्छा है, तो प्लान सी भी होना चाहिए. प्लान ए हमेशा प्लान बी और प्लान बी हमेशा प्लान सी बन सकता है. इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने छोड़ना नहीं. अफसोस ये नहीं है कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी और जीपी बन गई. अफसोस ये है कि मैं कुछ बनना चाहती थी, मैं क्रीम थी, मैं वो स्टूडेंट थी जो साइंस करके आगे आई, उसने MBBS किया. ये आई एम सॉरी, मैं ख़वातीन के सेगों में बात कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद खातून हूँ, लेकिन दिस गोज़ फॉर एवरीवन. और फिर मैंने छोड़ दिया. छोड़ा क्यों? बहुत अच्छे से डॉक्टर काशिफ ने समझाया. उसमें उन्होंने आखिर में एक ससुराली मसाइल लिखे थे. तो ये सब ख़वातीन के साथ नहीं होते, हजरात के साथ भी होते हैं. ख़वातीन के ऊपर अगर घर की ज़िम्मेदारी है तो हजरात के पास ये ज़िम्मेदारी है कि जिन ख़वातीन को ब्याह कर लाए हैं उनको सपोर्ट भी करें, उसके लिए पैसे भी लाएं, उसके लिए टाइम भी लाएं. तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? ये सब कुछ ऐसे मुमकिन है कि जो पहले कहा गया कि प्लान करें. मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा हमारे ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था. आई कम फ्रॉम अ फैमिली जिसमें नस्लों में कभी कोई डॉक्टर नहीं गुजरा. पहली दफ़ा जब आगे बढ़े तो पता ही नहीं था क्या करें. उस वक्त करियर गाइडेंस, करियर काउंसलिंग नामी कोई चीज़ नहीं थी. गिर के उठे, संभले और फिर चले. जो चाहते थे शायद वो ना मिला, लेकिन उससे बढ़ के मिला. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने राज़ी बरज़ा रख रहना है. जो आपके हाथ में आया है ना, उसकी मेक द बेस्ट ऑफ इट एंड प्लान. प्लान आपके पास ऐसा सॉलिड होना चाहिए, और आपका सबसे अच्छा प्लान वो है जो आपके पास यहाँ है. जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आपके होम ग्राउंड में हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास कहीं और दुनिया में नहीं होंगी, बिकॉज यू आर एन आउटसाइडर. हियर यू आर द ओनर ऑफ दिस लैंड. FCPS एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान. मैं ये एक बहुत ही तकलीफ किस्म का चार्ट है, इस पर ना जाइएगा. मैं इसके हर एस्पेक्ट के ऊपर आपसे बात करूँगी. जब MBBS में दाखिला मिला था, MD-CAT अप्रूव हुआ था, नाम आ गया था, लिस्ट पे लगा था कि सब कुछ अचीव हो गया. लेकिन वाक़अतन सफ़र अब शुरू हुआ था. आपने MBBS किया, BDS किया. एक बात और इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगी, डू योर हाउस जॉब बिल्कुल दिल लगा के. और हाउस जॉब के बगैर आपका MBBS BDS मुकम्मल नहीं है, क्योंकि इसके बगैर आपको परमानेंट लाइसेंस नहीं मिल सकता. मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैं 2003 की ग्रेजुएट हूँ. मेरे साथ के सारे साथी इंग्लैंड चले गए, नहीं किया पार्ट 1, नहीं करी हाउस जॉब. एकदम से UK के लॉज चेंज हुए, सब वापस आ गए. अब वो कम्पीट कर रहे थे 2 और सालों के स्टूडेंट्स से जस्ट टू गेट एन हाउस जॉब. मेजॉरिटी ने अनपेड पे करी. देखें, रियलिटी चेक ये होता है कि हम में से किसी को कोविड का पता नहीं था, कोविड आ गया, हमारी चीज़ें धर्म भरम हो गई. आप अपने करियर पाथ के अंदर जो एक काम कर सकते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है,
وہ یہ ہے کہ پلیز ڈو یور ہاؤس جاب. دس از یور پلان ABCDEFG, کیونکہ اس کے بغیر آپ کو پرماننٹ میڈیکل لائسنس نہیں ملتا. یو گیٹ یور پرماننٹ میڈیکل لائسنس سو یور پلان از سیکیور. آپ کم سے کم کبھی بھی پاکستان آ کے اگر آپ باہر چلی گئے اور آپ کا دل چاہا کہ چلو 1 مہینے کے لیے میں آ کے کام کر سکوں, اپنے ملک کو کچھ سرو کر سکوں, وہ بھی نہیں کر پائیں گے اگر آپ کے پاس ویلڈ PMDC نہ ہو. تو میک شیور دیٹ یو ڈو یور ہاؤس جاب. ڈیورنگ ہاؤس جاب عموماً یہ ہوتا ہے یار ہاؤس جاب تو ہے, صبح جائیں گے شام واپس آ جائیں گے, کیا کرنا ہے کیا سمجھنا ہے. یہ وہ واحد ٹائم ہے زندگی کا کہ جب آپ یہ ڈٹرمن کریں گے کہ آپ کو کرنا کیا ہے, کس چیز پہ مزہ آتا ہے. کیا مجھے پیشنٹ کانٹیکٹ سے الجھن ہوتی ہے یا میں پیشنٹ کانٹیکٹ میں خوش ہوتی ہوں. کیا مجھ سے 9 to 5 جاب ہو رہی ہے یا میں 9 to 9 کر سکتی ہوں. یہ ڈٹرمن کرے گی آپ کی اپنی انٹرسٹ کو. انٹرسٹ میں پاکستان الحمدللہ ہیز اے اسکوپ فار ایوری تھنگ. آپ GP ہو کر بھی بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. کویشچن یہ ہے کہ آپ نے اپنی کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن جاری رکھنی ہے, آپ نے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے. آپ جب ہاؤس جاب کریں تو اپنے آپ کو چھان لیں, کیا میں پیشنٹ کانٹیکٹ والی جاب کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں, کیا میں نمبر آف آورس فل کر سکتا ہوں, کیا میرے مزاج میں ہے کہ میں راتوں کو جاگ سکتا ہوں, کیا میرے مزاج میں ہے کہ میں گھنٹوں ریڈیولوجی کی اسکرین تک سکتا ہوں, کیا میرے مزاج میں ہے کہ میں مائکروسکوپ کی خوردبین کے ذریعے دیکھ سکتا ہوں, کیا میرے مزاج میں ہے کہ میں ایمرجنسی کے لیے رات میں اٹھ کے بھاگ سکتا ہوں. One of my professors told me you can walk out of a marriage but you cannot walk out of a profession after a certain number of time. So profession choose کرنے سے پہلے یہ سوچو کیا چیز ہے جو روزانہ اٹھ کے کر سکتے ہو اور کرنا چاہتے ہو, ان دونوں کا ملاپ ہے. کر سکتے ہو میں بہت سارے سوالات آئیں گے. کیا میں روزانہ صبح ایک 9 to 5 جاب کر سکوں گا یا کر سکوں گی, یا میں چاہتا ہوں کہ میرے ٹائمنگز ویور ہوں. یہ ساری ڈٹرمنیشن آپ کی ہیں جو آپ نے اپنی پرسنالٹی اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھ کر سامنے رکھیں. اس لیے کوئی پری ریکوزٹ پرفارمر نہیں ہوگا کہ جی میں یہ کر سکتی ہوں یہ نہیں کر سکتی. جب آپ نے MBBS کر لیا, ہاؤس جاب کر لی, تو ایک چیز آپ کی LLE. اب کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے, تو یہ آپ کی قسمت. میں نے کہا میں نے نان کلینکل پاتھ وے لینا ہے, تو MBBS BDS کے بعد ایک بہت بڑا کلینکل پاتھ وے, نان کلینکل پاتھ وے بھی اویلیبل ہے. آئی ول ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ آئی ول ٹاک اباؤٹ دا فیکٹ کہ وہ کس طرح اچیو کیا جا سکتا ہے. کلینکل پاتھ وے میں نان ٹریننگ پاتھ وے ہے جو کہ GP پاتھ وے ہے. ونس یو گیٹ یور پرماننٹ لائسنس یو آر اے رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر. اس میں بھی آپ کو بتاتی چلوں, اگر آپ نے 5 سال کام کر لیا, آپ نے GP شفٹ کر لیا اور آپ کے پاس ایک اتھارٹی لیٹر ہے, یو کین اسٹل get an MRCP degree on it, MCPS degree on it, and you can enroll in an MRCGP International جو کہ UK کی انٹرنیشنل ڈگری ہے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکے, آپ RMO SMO جاب کر رہے ہیں, وہ بھی صحیح ہے, ہر ایک کے حساب سے ہے. اگر آپ نے کہا کہ میں نے ٹریننگ کرنی ہے, ٹریننگ کے بھی کئی مواقع ہیں, آپ FCPS کر لیں, آپ MCPS کر لیں, آپ MD کر لیں. لکیلی ہمارے بزرگوں نے تھوڑی سی محنت کری, CPSP کو کئی جگہوں پہ رجسٹر کرا لیا. آج CPSP ایکریڈٹ جو ہماری ٹریننگز ہیں, کچھ ٹریننگز UK تک میں مانی جاتی ہیں, لیکن یہ ٹریننگز آپ کا پاتھ وے کھول دیتی ہیں. ڈاکٹر صاحب جنہوں نے مڈل ایسٹ کے بارے میں پریزنٹ کیا, ان کا پہلا جملہ یہ تھا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی فرسٹ ٹریننگ کر کے آئیں. اچھا, بیچ ٹریننگ میں کچھ حالات چینج ہوئے, UK جانا پڑ رہا ہے, اس کے بھی مواقع ہیں. سو پلان اے از پاکستان, اس کے بعد زندگی جہاں لے جائیں, لیکن آپ اپنے آپ کو یہاں سیکیور تو کر لیں. ہو سکتا ہے آپ کا بھی ڈاکٹر واجد کی طرح سالوں بعد دل چاہ رہے ہیں کہ مجھے اذان سننی ہے اور واپس آ جائیں, تو اپنی بیس تو تیار ہونی چاہیے نا. یہ ایک چارٹ ہے کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل جو ہماری کاؤنسل ہے جو ہمیں لائسنس دیتی ہے وہ کس چیز کو کیا مانتی ہے. کیونکہ بہت ساری یونیورسٹیز یا سو کالڈ جگہیں ایڈورٹائز کر دیتی ہیں اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو آخر میں ملے گی اس کی ورتھ کیا ہے. یہ چارٹ کوئی بہت مشکل چارٹ نہیں ہے, لیکن یہ چارٹ PMDC کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. اس میں صرف یہ دکھایا گیا ہے کہ لیول 1 کوالیفیکیشن یا لرننگ لیول کراتا ہے آپ کی انڈر گریجویٹ ڈگری. اس کے بعد 2A یہ ہے کہ اگر آپ نے 1 سال کا کوئی کورس کیا یا ڈپلوما کیا, اس کے اندر کوئی تھیسس کوئی کچھ نہیں ہوتا.
لیول 2 بھی ہوتا ہے جب آپ نے 2 سال کی کوئی ٹریننگ کری اور اس میں تھیسس لکھا ہے. اس میں MSCs بھی آتے ہیں, پوسٹ گریڈ کورسز بھی آتے ہیں, MCPS بھی آتا ہے, بیسک سائنسز بھی آتی ہیں. لیول 3 وہ ہوتا ہے جس میں منیمم آپ نے 3 سال کام کیا ہے لیول 1 کے بعد, یعنی آپ کی پوسٹ گریجویٹ ڈگری. اس کی تصویریں لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, PMDC کی ویب سائٹ پہ بہت آرام سے اویلیبل ہے. اور لیول 4 یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کا جن کا دل چاہتا ہے کہ پڑھائی کبھی ختم نہ ہو, FCPS کرنے کے بعد دل چاہا تو ایک ماسٹرز کر لیا, لیکن اس طرح کے دیوانے تھوڑے کم ہوتے ہیں. اچھا جی, MCPS میں آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو کوئی انٹرنس ایگزام نہیں دینا. بہت ساری خاص طور پہ جو فیملی فزیشنز ہیں ان کے لیے ایون وہ پاتھ وے بھی کھلا ہوا کہ آپ نے صرف 5 سال کام کیا ہے پوسٹ MBBS, لیکن آپ کا کنٹینیوس ورک ہونا چاہیے, بونافائڈیفیکیشن سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. آپ نے MBBS کی, ہاؤس جاب کیا, آپ نے رجسٹر کروایا اپنے آپ کو MCPS کی ٹریننگ کے لیے انڈر این انسٹیٹیوٹ جو کہ MCPS کے لیے ریکگنائز ہو. بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں, وہ چیک نہیں کرتے کہ جن کے انڈر وہ رجسٹر ہو رہے ہیں آیا وہ سپروائزر ہیں بھی کہ نہیں, یا ان کا وہ انسٹیٹیوٹ MCPS اوارڈنگ انسٹیٹیوٹ ہے بھی نہیں. ہم سب کے پاس اسمارٹ فونز ہیں, عموماً طور پہ انٹرنیٹ چل رہا ہوتا ہے, تو اس کے اوپر صرف آپ CPSP کی ویب سائٹ پہ جائیے, ٹریننگ رجسٹریشن انسٹیٹیوٹ کی ڈائریکٹری نکالیے, اس میں MCPS اپنے انٹرسٹ کا لکھیے اور دیکھ لیجیے کہ کہاں کہاں ہوتا ہے. آپ نے ایئر 1 اور ایئر 2 کی روٹیشنز کرنی ہیں اور آپ نے ایگزٹ ایگزام دینا. MCPS از اے لینڈ یو ود اے اسپیشلسٹ جاب. CPSP آفر کرتا ہے 22 اسپیشلٹیز کے اندر, اینڈ دیٹ آلسو انکلوڈس لیبارٹری سروسز. دیکھیں ہمارے میڈیکل کالجز میں زیادہ تر بچیاں ہیں, اگر ان کو لگتا ہے کہ آگے جا کے زندگی میں مسائل آنے ہیں, ڈو لک ایٹ دیز پارٹس. یہ سبجیکٹس بھی دیکھیں, یہ ان کا ایکسپوجر نہیں ہوتا عموماً MBBS میں, لیکن یہ اویلیبل ہیں اور اس کے اندر ٹائم مینجمنٹ بہت آسان ہے. آپ ایک اچھی لائف کے ساتھ, ایک اچھی بیلنس ورک پلیس لائف کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں. سو پلیز ڈونٹ گیو اپ. اچھی بات کیا ہے, اس کے اندر کوئی ایج لمٹ نہیں ہے, یو کین اسٹارٹ ویئر یو لیفٹ. So please do look into these things before you give up. 23 سبجیکٹس, کلینکل نان کلینکل دونوں ہیں, کوئی پارٹ 1 نہیں دینا, کوئی ایگزام نہیں دینا, صرف رجسٹر کرانا ہے ایسے انسٹیٹیوٹ میں جو MCPS کے لیے آلریڈی ایکریڈیٹ ہو اور اپنا کام کرنا ہے. تھیوری ایگزام ہوتا ہے زیادہ تر میں, اس کے اندر اسمال ایسے کویشچنز ہوتے ہیں اور MCQ کویشچنز ہوتے ہیں پیپر 2 کے اندر. کلینکل اور ٹوکس ان ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے جو کلینکل سے جیسے پیڈیاٹرکس میں ہوتا ہے, اینستھیزیا میں ہوتا ہے, لیکن بہت سے ایسے سبجیکٹس ہیں جس کے اندر نہیں بھی ہوتا. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاتھ ویز ہیں, ڈو ناٹ گیو اپ. یہ میرا پسندیدہ روڈ میپ ہے, 76 اسپیشلٹیز, اینڈ یو ول بی امیزڈ کہ کیا کیا آفر ہو رہا ہے, اور آپ کے امیز ہوں گے کہ کتنا آرگنائزڈ ہے. ہمارے پاس کوتاہیاں ہیں, ہمارے پاس مسائل ہیں, لیکن یہ آپ کا بینچ مارک ہے. اس پہ آ گئے تو اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی دل چاہے گا کہیں بھی جا سکتے ہو. MBBS کرو, ہاؤس جاب کرو, پارٹ 1 کرو, اس اسپیشلٹی میں جس کو زندگی میں کیری کر سکو. 2 سال کیا, MTI کی اپارچونیٹی ہے. MTI کیا ہے؟ MTI یہ ہے کہ CPSP نے کولیبریشنز ڈیولپ کی ہیں آئرلینڈ سے, UK کے کئی اسپتالوں سے, اور ایون قطر کے اسپتالوں سے. آپ 2 سال یہاں کرتے ہیں اور آپ 3 سال کی ٹریننگ ایک بانڈ پہ باہر جاتے ہیں. آپ واپس آتے ہیں تو آپ کے پاس 2 ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. آپ کے پاس باہر کا ورک ایکسپیرینس ہوتا ہے, مانیٹری بینیفٹس ہوتے ہیں, اور آپ یہاں کے واپس امتحان دے دیتے ہیں تو آپ کو یہاں کی ڈگری بھی مل جاتی ہے. نہیں کرا MT, آگے چلے سارے امتحان. 2 سال بعد اس میں ایک امتحان آتا ہے جس کو کہتے ہیں ہم انٹرمیڈیٹ ماڈیول. انٹرمیڈیٹ ماڈیول اسٹریٹ پاتھ کے تو آسان ہے. میں جنرل سرجری تھی, میں نے 2 سال جنرل سرجری کی ٹریننگ کی, جنرل سرجری کا پارٹ IMM کلیئر کیا, 3 سال ٹریننگ کری, آگے چلی گئی. میرے ساتھ کے لوگ جنہوں نے سب اسپیشلٹی چوز کری, ان کو 2 سال بعد اس سب اسپیشلٹی کی ٹریننگ کرنی پڑے گی. اس بات کا خیال رکھے گا آپ جس سب اسپیشلٹی میں داخل ہو رہے ہیں اس سب اسپیشلٹی کے لیے آپ کو رجسٹر ہونا پڑے گا CPS پارٹ 1 کے بعد. یعنی جو یہاں R and RC
وتھ CPSP ہے. میں کہوں گی میں گروپ A کی ہوں تو میں آرتھوپیڈکس کر سکتی ہوں, نیورو سرجری کر سکتی ہوں, پلاسٹکس کر سکتی ہوں, لیکن میں یورولوجی نہیں کر سکتی. تو بی ویری کیئرفل وین چوزنگ دیٹ. A lot of people make this mistake, اور پھر ان کو ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ ان کے اوپر ایک سمجھے جرمانہ لگتا ہے, ان کو ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے. تو سیو یور سیلف. اگر آپ بہت شور ہیں, آپ نے کیا کرنا ہے, ٹیک دیٹ پارٹ. اگر آپ شور نہیں ہیں تو اٹ از آلویز ایڈوائزبل ٹو ٹیک جنرل سرجری یا جنرل سبجیکٹ. جنرل میڈیسن لے لیں, جنرل سرجری لے لیں. اس کی فائدہ کیا ہے, جب آپ اسٹریٹ پاتھ لیتے ہیں تو اس کی صرف 3 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے, جب آپ جاتے ہیں تو ویسی اسپیشلٹی کی 4 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے, تو آپ کو لاس نہیں ہوتا. ایگزام نکالیں, ایگزام کے بعد بھی MT آئے گا, وہ کہلاتا ہے سپر اسپیشلٹی MT. وہ کیا ہے, FCPS کر لیا, 2 سال کا بانڈ بھرا, UK چلے گئے. اس میں کیا فائدہ ہے, جو انہوں نے بات کی کہ پہلی جاب سب سے مشکل ہوتی ہے, وہ جاب آپ کے لیے یہاں سے بکڈ ہوتی ہے. اس کا آنا جانا, اس کا پورا پاتھ وے CPSP آپ کو ڈیفائن کر کے دیتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد کیا کریں, نہیں دل چاہ رہا ہے MBBS. اماں ابا دونوں ڈاکٹر تھے, ان کے کہنے پہ MBBS کر لیا, پھر ہاؤس جاب بھی کر لی میرے کہنے پر, اب مل بھی گیا لائسنس, اب کیا کریں. یہ ہو گیا FCPS کا پاتھ وے. اگین FCPS کے پاتھ وے میں ایک بات صرف یاد رکھیے گا کہ دس از ناٹ دی اینڈ آف دا لائن. اس کے بعد آپ سیکنڈ FCPS کر سکتے ہیں, آپ کی اپارچونیٹی اور کھل سکتی ہیں. جب بھی اپنی اسپیشلٹی چوز کریں, بس 2 لائنس, میں روزانہ اٹھ کے کیا کر سکتا ہوں اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اگر میں روزانہ رات کے 4 بجے اٹھ کے بھاگ سکتا ہوں, بھاگ سکتی ہوں, اور یہ میرے آگے پیچھے کے جو میرے حالات ہیں مجھے الاؤ کرتے ہیں, ٹیک اے ٹف اسپیشلٹی. If they do not take a tough specialty, but do not give up. اچھا جی, مجھے بالکل دل نہیں چاہتا کہ میں کسی بھی میڈیکل ریلیٹڈ فیلڈ سے اپنا تعلق رکھوں. میں بیسک سائنسز میں جانا چاہتی ہوں, یا جانا چاہتا ہوں. کیا کرنا ہے, اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے 16 ایئرز آف اسکولنگ, جو کہ آپ کی MBBS کے بعد یا PDS کے بعد ہو جاتی ہے. ایک آپ نے ڈیمانسٹریٹر کی جاب لینی ہے. اچھا, MPhil جو ہوتا ہے نا, عموماً یونیورسٹیز خود کراتی ہیں, اور اس کے اندر جو سب سے مشکل پارٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ایک تھیسس لکھنا ہوتا ہے, اس کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. سو اس کے لیے ریسرچ کا تھوڑا سا کمپوننٹ شامل ہوتا ہے. 2 سال کے آپ ڈیمانسٹریٹرشپ کریں اپنے سبجیکٹ میں, آپ اپنے یونیورسٹی میں جس میں آپ چاہتے ہیں اس میں انرول ہوں, اور اس کے بعد اگر آپ کا بہت دل چاہے تو آپ اس میں PhD بن جائیں, بیکم اے فار ایکسلنٹ ٹیچر. ہمارے ملک کے اندر بیسک سائنسز کا بہت اسکوپ ہے, کیونکہ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اب ہر اسپتال میں ہیں, اور PMDC اور HEC دونوں کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو فیکلٹی ہے وہ MPhil اور PhD ہونا ضروری ہے ٹو کریٹ اے ڈپارٹمنٹ. اچھا جی, مجھے بالکل مزہ نہیں آتا انیٹمی, بایو کیمسٹری, فارماکالوجی میں بھی, لیکن مجھے پڑھانے میں بہت مزہ آتا ہے. میڈیکل ایجوکیشن کر لیں. میڈیکل ایجوکیشن کا 1 سال کا ڈپلوما ہے جو کہ CHP کہلاتا ہے, جو کہ اب HEC کی طرف سے تمام سپروائزرز کی طرف جو یونیورسٹی میں پڑھانا چاہتے ہیں ان کے لیے اب لازم ملزوم ہو چکا ہے. CHP کیا ہے, دس از اے سرٹیفکیٹ ان ہیلتھ پروفیشنل ایجوکیشن. اس کے لیے آپ کو صرف MBBS یا BDS کی ریکوائرمنٹ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کے لیے میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کی جابس کھل جاتی ہیں. HEC اور PMDC کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ اب ہر یونیورسٹی ول ہیو اے میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, اینڈ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر کو ہر ایگزام کنڈکٹ کرانے کے لیے, پڑھانے کا قاعدہ بنانے کے لیے ایک میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چاہیے. سو دس از اندر پارٹ. اس کے بعد آپ اس میں فردر پروگریس کرنا چاہتی ہیں, یہ میں یہاں بتاتی چلوں کہ ایک ہیلتھ پروفیشنل ایجوکیشن کا MCPS CPSP بھی آفر کرتی ہے. یعنی CPSP نان سائنس سبجیکٹس یعنی نان کلینکل سبجیکٹس کے علاوہ یہ بھی آفر کر رہی ہے. تو پلیز ڈو وزٹ یور آپشنز. اگر آپ میڈیکل ایجوکیشن کرنا چاہتی ہیں تو آپ کہاں سے کر رہی ہیں اور کیا پرسیو کرنا چاہتی ہیں. اس کے بعد 2 سال کا آپ ماسٹرز کر سکتی ہیں, اور اس کی اب بہت بڑا اسکوپ ہے لیڈرشپ کے اندر ان میڈیکل کالجز اینڈ یونیورسٹیز. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو پڑھانے کا پیشن ہو, جو صحیح طریقے سے پڑھانا چاہتے ہیں, اور اب ان کا ایک بہت بڑا رول ہے اسٹیبلشمنٹ آف میڈیکل یونیورسٹیز. یہ ایک کریئر پاتھ وے ہے کہ اگر میں ماسٹرز کرنا چاہوں ہیلتھ پروفیشنل ایجوکیشن میں تو میں کیا کیا کر سکتی ہوں.
میں نے MBBS کیا, BDS کیا, اسپیشلٹی کالج, کیونکہ آپ ماسٹرس کبھی بھی کر سکتے ہیں. میں نے ماسٹرس کیا آفٹر ڈوئنگ 10 years آف جنرل سرجری, کیونکہ میری ایک ریکوائرمنٹ تھی, میں پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن کے اندر کام کر رہی تھی, مجھے لگا کہ یہ ایک ڈیفیشنسی ہے. یا آپ اپنا کریئر, مین کریئر پاتھ وے ہیلتھ پروفیشنل ایجوکیشن میں بنائیں, آپ ماسٹرس کریں, آپ اس کے اندر PhD کر لیں. پاکستان میں PhD اور ماسٹر دونوں آفر ہوتے ہیں. اچھا جی, میرا بالکل دل نہیں لگتا کسی پڑھائی لکھائی میں, نہ میرا دل لگتا ہے کسی کلینکل کام میں, لیکن میں آئی تھنک آئی ایم اے ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر. آئی کین ٹیک کیئر آف تھنگس. آپ MCPS کر سکتے ہیں CPSP کے تھرو ہیلتھ کیئر مینجمنٹ میں, آپ MBBS کے بعد MBA کر سکتے ہیں ان تمام فیلڈس کے اندر جو کہ ایک کسی بھی ٹرشری کیئر اور ایون سیکنڈری کیئر ہاسپٹل کی ریکوائرمنٹس ہیں. سو دیر از آلویز اے چانس of progressing your career. Just don't give up. حالات مشکل ہیں, ناممکن نہیں ہے, اور گر کے اٹھنا اور اٹھ کے چلنے میں ہی سارا مزہ ہے. تیسری چیز, میں بالکل ایک ڈفرینٹ ٹینجنٹ پہ جا رہی ہوں, مجھے پبلک ہیلتھ کرنا ہے. پبلک ہیلتھ کیا چیز ہے؟ پبلک ہیلتھ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے MBBS کیا اور میں نے کہا میں نے کام کرنا ہے یا تو کسی حکومتی ادارے میں, یا میں انٹرنیشنل کسی ہاسپٹل ریلیٹڈ یا میڈیکل ریلیٹڈ میں کام کرنا چاہتی ہوں. تو دس از مائی پاتھ وے. پاتھ وے کیا ہے کہ میں پبلک ہیلتھ کا ماسٹرز کروں. ماسٹرز از بینگ ہیلڈ بائی فار پبلک ہیلتھ ان مینی یونیورسٹیز, اور یہ آپ کا اسٹیپنگ اسٹون ہوتا ہے کہ آپ پھر پالیسی میکنگ میں جائیں. جو لوگ ہمارے یہاں حکومت میں بیٹھ کے یہ فیصلے کرتے ہیں کہ اچھا جی آپ پولیو ڈرائیو ہونی چاہیے, یا اچھا ابھی جو ہے ٹائیفائڈ کا آؤٹ بریک ہوا ہے تو اسکول کے بچوں کو ٹائیفائڈ, یہ کوئی تو بناتا ہے نا اس کی پوری پالیسیز. سو دیز پیپل آر ان پبلک ہیلتھ. اگین دا ماسٹر ریکوائرز سم ڈگری آف ریسرچ اینڈ تھیسس رائٹنگ, تو اس کا بیک گراؤنڈ, اس کے اندر تھوڑی سی محنت ضروری ہے. سب سے زیادہ ڈر اس سے لگتا ہے نا لوگوں کو ریسرچ سے, لیکن کلینکل ریسرچ از ون آف دا موسٹ پرومسنگ فیلڈس وی کین آفر آفٹر MBBS. کلینکل ریسرچ سے مراد کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کلینکل ریسرچ وہ ہے جو ہم فورتھ ایئر کے اندر اپنی کمیونٹی میڈیسن کی ریکوائرمنٹ کلیئر کرتے ہیں. کلینکل ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کام جس کے اندر میں اس بات کی گارنٹی لیتی ہوں یا لیتا ہوں کہ میں اس سبجیکٹ کے بارے میں ریسرچ کروں گا. اچھا, اس کا پاتھ وے کیا ہے اور اس کی یوٹیلٹی کیا ہے, اس کی اسکوپ کیا ہے. تمام میجر فارماسیوٹیکل ڈرگ, تمام انٹرنیشنل گرانٹ ایجنسیز جو کہ گرانٹ دیتی ہیں اور وہ یو کین ارن ملینز تھرو دوز. سو دس از اے ویری لوکریٹو پاتھ. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے پہلا کام جو کرنا ہے, وین یو تھنک کہ ہاں میرا ریسرچ کے لیے ایپٹ ہے, the time is now. During your MBBS, get a clinical research attachment. پہلے ایپٹ کو چیک کرو کہ پڑھا بھی جا رہا ہے کہ نہیں, سمجھ بھی آ رہی ہے, ڈائنامکس بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. اگر سمجھ آنے لگے تو پھر آپ اس کے اندر ایک سرٹیفکیشن کریں. سرٹیفکیشن آپ کو کم سے کم ایک ریسرچ لیول جاب دیتی ہے. And then you graduate on to grant writing and policies and to become an official researcher. آپ اس میں MSc کر سکتے ہیں in epidemiology and biostatistics. یہ اس لیے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ عموماً ڈاکٹر آخری میتھس کا پرچہ انٹر میں دیتے ہیں اور اسٹیٹسٹکس کے نام پہ ان کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن یہ ایک بہت ویلڈ پاتھ وے ہے. جب ہم مشکل ترین آپریشن سیکھ سکتے ہیں اور اب with the help of artificial intelligence, there are so many pathways which you can pursue during your MSc in epidemiology and biostatistics. واقعی help کریں گے. Thank you.